अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ शकील उद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 3 दिसंबर 2018 अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने की करारदाद मंजूर की, जिसका मकसद तरक्की अमन की राह में तालीम की अहमियत को उजागर करना है। हमारे साथ आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मोहतरमा महताब अकबर राशिदी साहिबा मौजूद हैं। महताब अकबर राशिदी साहिबा साबिक सेक्रेटरी एजुकेशन रह चुकी हैं, जबकि साबिक रुकन सिंध असम्बली की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं और ब्रॉडकास्टिंग का शोबा सबसे पहले मोहतरमा महताब अकबर राशिदी साहिबा की शनाख्त है। तो प्रोग्राम में मोहतरमा महताब अकबर राशिदी साहिबा को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम महताब अकबर राशिदी साहिबा, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया। महताब साहिबा, सेक्रेटरी एजुकेशन तवील अरसा रही आप, कैसा देखती हैं हमारे अब तालीमी मेयार को आप? हम बिल्कुल उसको ये नहीं कह सकते कि हम मुतमईन हैं जी, क्योंकि दुनिया जितनी तेज़ी से आगे जा रही है और टेक्नोलॉजी जो जिस तरह से चीज़ों को अपनी गिरफ्त में ले रही है, हमारा तालीमी निज़ाम उससे पीछे है। ख़ास तौर पर देखें आप, दो तरह के हमारे पास सिस्टम चल रहे हैं। एक हमारे सरकारी स्कूल हैं बिल्कुल, जिसमें आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन और हमारे बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं वो उन स्कूलों में जाता है। बड़े स्कूलों में, बड़े शहरों में आपके पास वो स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल कहलाते हैं, बहुत महंगे हैं और उसमें आप ये समझ लीजिए कि साहिब हैसियत लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने बच्चों के एक से ज़्यादा बच्चे हों तो और प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिनके 3-4 बच्चे हों उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है कि वो किस तरह से उनको इन स्कूलों में भेज सकें। तो माँ बाप को बहुत मेहनत करना पड़ती है। क्यों सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते? क्योंकि मयार वो नहीं जो अब दुनिया को एक्सेप्टेबल है या कबूल होना चाहिए। आपका सिलेबस नहीं बदलता, 6-6 साल गुजर जाते हैं, वही सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, वही सिलेबस आप पढ़ रहे हैं। अली और पता नहीं कौन जो बचपन में पढ़ते थे शायद अभी भी वही होगा या हो सकता है बदला हो। लेकिन जब ये सूरत हाल हो, और दूसरी जो ख़राब बात हुई है वो ये कि जो टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मेरिट पे नहीं हो रही। इसमें मैं देहात को भी शामिल करूंगी और बड़े शहरों को भी। मसलन हम अगर दूसरे सूबों में न भी जाएं, हम सिर्फ सूबे सिंध की बात करें जो कि पायोनियर रहा है सूबा पंजाब के साथ साथ सिंध में। इतने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पारसियों की बनाई हुई दरसगाहें, इसके अलावा क्रिश्चियंस की, उसके अलावा मुसलमानों की, आप सिंध मदरसतुल इस्लाम को देख लीजिए। तो मतलब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों। हैदराबाद में नूर मोहम्मद हाई स्कूल, ट्रेनिंग कॉलेज, मैं उसमें से पढ़ी हूँ। मीरा स्कूल जहाँ जो अभी हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल कहलाता है, ये उस ज़माने में हम वहाँ के पढ़े हुए हैं। मैं अंग्रेज़ी मीडियम में नहीं पढ़ी हूँ, उर्दू मीडियम में है, मैं सिंधी मीडियम में पढ़ी हूँ। और उर्दू तो मेरी हमारी सलीस उर्दू पढ़ाते थे, लेकिन उनका मयार इतना आला था कि मैं ये देखती हूँ और आज भी याद करती हूँ कि अगर हमारे क्लास में कोई बच्ची तालीम में कमज़ोर भी होती थी तो जब ख़त्म हो जाती थी क्लासेस तो हमारी उस्ताद कहती थी फ़लाँ 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 तुम बैठ जाना, ठहर जाओ, ज़रा ठहर जाओ। दूसरे बच्चे निकल आते थे और वो उनको फिर वहाँ गाइड करती थी, जिसे आजकल ट्यूशन का नाम दिया जाता है कि ट्यूशन सेंटर्स और ट्यूशन करने वाले कोचिंग सेंटर्स ट्यूशन घर पे आके दें और ये करें वो करें। उस जमाने में बुरा समझा जाता था। काम टीचर क्लासरूम में ही, क्लासरूम में डेडिकेशन, यानी उनकी इतनी वो थी उससे वाबस्तगी। अब जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें न असातिज़ा का वो मयार रहा है, नहीं वो उनकी वो डेडिकेशन है और नहीं वो सिलेबस है जो आपको बाकी दुनिया के साथ मिलाए। तो इसमें जब हम ये बात करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं तो तकलीफ़ होती है, मायूसी होती है। और उसमें आप सिर्फ ये चीज़ देखिए कि हमारे बच्चे इतने ज़हीन हैं, उसमें इतनी क़ुव्वत है, एनर्जी है, सोच है, विज़न है कि हम उसको एनर्जाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम उनकी उस क़ुव्वत को, ताकत को, सोच को हम कोई राह नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि आपको राह दिखाने वाले वो राहबर नहीं मिल रहे हैं, आपको मेरिट पर वो टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। तो हम ये गवर्नमेंट ही कर सकती है कि वो अपनी तरजीहात में जब तक नहीं शामिल करती इसको तालीम को, और ये नहीं करती कि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तब तक हम कह नहीं सकते कि हम बाकी दुनिया के साथ मुकाबला कैसे करने जाएंगे। ठीक है, तो महताब साहबा, क्या आप ये नहीं समझती कि
تمام اسٹیک ہولڈرز، پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملایا جائے، تمام اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ ملایا جائے اور پھر ایک حکمت عملی وضع کی جائے کہ شعبہ تعلیم جو ہے ہمارے یہاں مضبوط ہو؟ بالکل ہونا چاہیے. مطلب کون نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کرے؟ کون نہیں چاہے گا کہ جو پاکستان کا مستقبل ہے، چاہے وہ دیہات میں رہنے والا بچہ ہو، بڑے شہر میں رہنے والا بچہ ہو، یا کراچی کے دیہاتی علاقوں کا بچہ ہو، سبربز میں رہنے والا بچہ ہو، ہمارے اسکول جن کی خوبصورت بلڈنگز ہیں، بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بہت بڑے بڑے کلاس رومز ہیں جو کہ پرائیویٹ اسکولز کے نہیں ہیں، وہ بنگلوں میں وہ چلا رہے ہیں. لیکن یہ آپ کے پاس ساری سب کچھ ہے، ریسورسز ہیں، لیکن ول نہیں ہے. آپ کے پاس وہ بات نہیں ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ کو اپنے پولیٹیکل سسٹم میں رہ کے لوگوں کو خوش کرنا ہے کہ ایم پی ایس کو آپ 5 سے دے دیجئے سیٹس، ایک ٹیچرز وہ 5 اپنی مرضی سے رکھ لیں اور ایم اے نے جو ہے وہ 10 اپنی مرضی سے رکھ لیں، تو پھر معیار کو کون انشور کرے گا؟ مہتاب صاحب، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سرکاری اسکولوں کی جو عمارتیں ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز کی عمارتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی ہیں؟ اگر پرائیویٹ اور سرکاری اسکول مرج ہو جائیں یا کوئی اس طرح کی حکمت عملی وضع کی جائے کہ تعلیم کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو جائے؟ مرج نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جو سرکاری بلڈنگیں ہیں بہت اچھی ہیں، کچھ سوچ کے ہی بنائی جاتی ہیں، لیکن آپ صرف اس میں معیار کو انشور کریں. آپ ٹیچرز کو انشور کیجئے کہ ٹیچر جو ہے وہ اس کا وہ معیار ہے، اس کا ڈیڈیکیشن ہے. کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی جب ہم بھی تھے تو ٹیچر وہ بنتا تھا جس کو دوسری نوکری نہیں ملتی تھی تو کہتا بھئی کیا مجبوری ہے، چلو ٹیچر. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ویمن امپاورمنٹ کی اور نوکریوں کی جب بات ہوتی ہے نا، تو لاڑکانہ میں میرا گاؤں ہے، میرا شہر ہے، تو وہاں پر جب رشتے ہو رہے ہیں، شادیوں کے لیے باتیں چلتی ہیں، تو لڑکے والے یہ خواہش کرتے ہیں کہ جس سے رشتہ ہو وہ کم از کم ٹیچر تو ہو. اچھا، یعنی وہ گھر میں پیسہ لائے گی، وہ ٹیچر ہے، گھر میں پیسہ لائے گی. مرد کو نہیں نوکری مل رہی یا کچھ ہو رہا ہے، یا مردوں کو نوکری مل رہی ہے تو وہ کسی اور کو اپنی جگہ پہ رکھ کے وہ کہیں اور کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کون انشور کرے گا؟ اس میں آپ کو حکومت کی ایک پکی ایک یہ چاہیے، رٹ چاہیے حکومت کی کہ بھئی اور چیزوں میں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بھی تعلیم کے سلسلے میں، ہیلتھ کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں کرنا، پولیس کے سلسلے میں، امن و امان کی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ جب تک حکومت نہیں سوچتی، اور اسٹیک ہولڈرز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں. بچہ سب کا ہوتا ہے، بالکل سب کے بچے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں. میں سیکریٹری ایجوکیشن رہی، میں نے اپنے بچے کو نہیں بھیجا سرکاری اسکول. مجھے پتا تھا، مجھے شرمندگی ہوتی تھی، لیکن میں کیسے بھیجتی. لیکن آج میں نے یہ کہا تھا، ایک دفعہ پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی، انہوں نے میٹنگز بلائی تھی. میں نے اس میں ان کو کہا تھا کہ آج اگر آپ یہ آرڈر کر دیں کہ تمام سرکاری ملازمین کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ تعلیم کا معیار کیا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں یوں ہیں کہ اس کے بعد اگر میرا بچہ ہے، وہ کہتا ہے امی بینچ ٹوٹا ہوا تھا اور پنکھا نہیں چل رہا تھا، پانی صحیح نہیں تھا، تو فوراً ہی میں چیخوں گی. مجھے اپنے بچے کا مستقبل، اس کا کمفرٹ وہ زیادہ عزیز ہوگا نا. تو میں کہوں گی کبھی آپ اس کو ٹھیک کرو، بینچیں بننی چاہیے اور پانی صاف ہونا چاہیے. کولر کیوں نہیں ہے، پنکھا کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کیونکہ پھر کہ ہمارے اپنے بچے ادھر ہیں، دوسرے کے بچے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مہتاب صاحبہ، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ بچیوں کو تعلیم لازمی قرار دی جائے، چاہے وہ دیہی علاقوں کی بچیاں ہوں یا شہری علاقوں کی، کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں ہی مضبوط اور بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک پڑھی لکھی عورت، آپ یہ دیکھیے کہ وہ کچھ کر لے گی، اس کے بچوں کے پیر ننگے نہیں ہوں گے. وہ کچھ کر لے گی لیکن اس کا بچہ اسکول ضرور جائے گا. اس کا میاں چاہے اس میں دلچسپی لے یا نہ لے، لیکن پڑھی لکھی عورت اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھے گی. اور عورت جب کماتی ہے، جب اس کے پاس تعلیم ہے، بے شک آپ نوکری نہ کرو، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اتنی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور خاص طور پہ عورتوں کو اتنا بھگتنا پڑتا ہے. کبھی رشتے نہیں چلتے، کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے سارے اس عورت کی گود میں ہوتے ہیں. تو وہ پھر کیا کرے؟ اگر وہ تعلیم یافتہ ہے
تو اپنی ایک راہ بنا لیتی ہے. ورنہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ صبح آپ کراچی میں دیکھتے ہوں گے، بسوں میں دیکھتے ہوں گے، اسکوٹرز پہ، سائیکلوں پہ عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں، گھروں میں جا کے جھاڑو پوچھا سب کر رہی ہیں. کون کر رہی ہے؟ عورت کر رہی ہے نا. وہ پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن گھر چلا رہی ہے. ان کے میاں صرف آتے ہیں، ان کو ڈراپ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کدھر گپے ہانکتے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. لیاری کی عورتیں کام کرنے آتی ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ نشے میں ہیں. تو عورت کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. اگر پڑھی لکھی عورت ہے وہ اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھے گی، وہ کچھ نہ کچھ کر کے وہ تعلیم ان کو دلوائے گی اور ان کو کہیں سے کہیں لے جائے گی. تو یہ انگریزوں نے یہ کام کیا تھا، تعلیم کو انہوں نے کمپلسری کر دیا تھا اور انہوں نے یہ کسی چیز پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا. بہت ساری چیزیں وہ کر کے گئے ہیں. تو ہم ان کو برا بھلا کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن نظام ان کا بہتر ہے. نظام ان کا بہتر تھا. ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم جو پولیٹیکل ہماری جو ڈائیورژنز ہوتی ہیں اس میں سے ہم نکل آئیں اور سیاست میں ان چیزوں کو جو ہمارے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے ان کو نہ گھسیٹیں. ٹھیک ہے مہتاب صاحب، آپ نے سیاست کی بات کی، تو سیاست ہمارے شعبہ تعلیم پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ. وہ اس لیے کہ آپ کا جو افسر ہے وہ کسی کی سفارش سے آتا ہے. وہ افسر کیا کرتا ہے، اس میں وہ اہلیت ہے یا نہیں ہے. لیکن جو ٹیچر پڑھانے آتا ہے پہلے اس کی تو اہلیت کو آپ طے کر لیں نا کہ وہ پڑھا بھی سکتا ہے. اب آپ کے بورڈز دیکھ لیجئے، آپ کی کاپی کر کے تو پاس ہوتے ہیں. آپ انٹرمیڈیٹ ہے، میٹرک ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ٹیچر کی انٹرمیڈیٹ چاہیے، فلاں ٹریننگ چاہیے یا فلاں چاہیے. اگر یہ چیزیں آپ سفارشوں پہ لیں گے اور کاپی کرنے والے لوگوں کو لیں گے تو وہ بچے کو کیا، جو میرا دل جان کا ٹکڑا ہے، وہ میرا مستقبل ہے اس ملک کا، تو وہ آپ کو کیا بنا کے دے گا؟ وہ اس بچے کو کیا سکھائے گا؟ ٹھیک. اساتذہ کی تربیت کتنا کاؤنٹ کرتی ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے. ان کی تربیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اسی لیے ہی ان کے انٹر کے بعد بھی ٹریننگز ہوتی رہی ہیں، بی ایڈ بھی ہوتا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں 2-3، جہاں پر ان کو ٹیچرز کو سینیورٹی وائز ہر سال بھیجا جاتا ہے کہ یہ ان کے اتنے سال ہو گئے، ان کو بھیجیے تاکہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو ان کی. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور آپ کو ہر 2-3 سال کے بعد، کیونکہ طور طریقے بدلتے ہیں، بہت ساری چیزیں نئی آ جاتی ہیں، سلیبس چینج ہوتا ہے، پڑھانے کے طریقے بدل جاتے ہیں، اس میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کی ٹریننگز بہت ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے مہتاب صاحبہ، یہاں یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی اور اس بات کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی. سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی جو تنخواہیں ہیں آسمان کو چھوتی ہیں، بہت اچھی تنخواہیں ملتی ہیں. جبکہ پرائیویٹ اسکول میں اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹا اسکول، کسی بڑے اسکول کی ہم بات نہیں کرتے، ایک چھوٹا سا اسکول جو گلی محلے میں قائم ہے اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں 2,000، 2,500، 3,000 روپے یہ ان کی تنخواہ ہے، جو سراسر زیادتی ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا شعبہ تعلیم کے جو سربراہان ہیں وہ اس سلسلے میں کام کریں یا بس جیسا نظام چل رہا ہے چلنے دیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ بھئی اساتذہ کی تنخواہیں بہت کم ہیں اور آپ ان کو سوسائٹی میں وہ منصب یا مرتبہ نہیں دے رہے ہیں جو کہ ان کا ہونا چاہیے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جی 1-1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 50-50 ہزار اٹھتے ہی آپ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں. اور یہاں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کو مفت میں ٹیچرز ایسے مل جاتے ہیں کہ ان کو نوکریاں وہاں نہیں مل رہی ہیں، تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ سرو کریں، خاص طور پر لڑکیاں، کہ بھئی انہوں نے بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، نوکری نہیں مل رہی ہے، 10 سال آپ کی جو ہے وہ اشتہار ہی نہیں آتا، نوکریوں کی جگہیں خالی رہتی ہیں، تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو بھئی ہمارے پاس جگہ ہے لیکن 3,000. اب 3,000 یہ آپ نے علم کی عزت کی ہے، ایک ٹیچر کی آپ نے یہ عزت کی ہے. تو جس طرح لیبر ڈپارٹمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ مزدور کی کم سے کم تنخواہ مثلا 25,000 ہونی چاہیے، تو ٹیچر کی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اس کو اس دائرے میں ان کو لے کے آنا چاہیے کہ پرائیویٹ اسکول یا انسٹیٹیوشنز اس طرح سے ان کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جب ظاہر آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا، تو اس وقت کوچنگ سینٹر کا رواج نہیں تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گلی کے کونے نکڑ پر کوچنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، کو ایجوکیشن تعلیم وہاں عام ہے، بچے بچیاں وہاں پر موبائل کا یوز اور مس یوز دونوں کر رہے ہیں. تو اس چیز کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، وہ کوچنگ سینٹر چلانے والے کون ہیں؟ وہ بھی آپ کے ٹیچرز ہیں.
جو آپ کے کالج میں بھی پڑھاتے ہیں، اسکولز میں بھی پڑھاتے ہیں، پھر وہ ان سے کہتے ہیں کہ شام کو میرے کوچنگ سینٹر میں آ جاؤ. تو جس بچے کو پاس ہونا ہے وہ لازمی جائے گا. تو وہ لازمی جائے گا. اور یہ ایک پورے کا پورا، میں اس کو مافیا تو نہیں بولوں گی، لیکن ایک کنیکشن ہے ان تمام لوگوں کا، اسکول سے لے کے وہ کوچنگ سینٹرز، اور سے لے کے پھر بورڈز اور بورڈ میں کام کرنے والے لوگ. آپ یہ دیکھیے کہ جب ایگزامس ہوتے ہیں تو ٹیلی ویژن کے لوگ کیمرہ لے کے چلے جاتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ یہ کاپی کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مثلا میری میٹنگ اگر گورنر ہاؤس میں ہے تو ہم سے کہا جاتا ہے اپنا سیل فون یہاں چھوڑ کے جائیے. بالکل. بچوں سے وہ نہیں لے سکتے ہیں سیل فون. وہاں تو بہت آسان ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، ملوث ہیں ہم سب. ان کے ٹیچرز شامل ہیں، ان کے ماں باپ شامل ہیں. تو یہ آپ کی یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں ہمیں بہت ہی سخت قسم کے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور مستقبل میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں اپنے آپ کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور ہم کس طرح سے ان اداروں میں جہاں پر یہ ایگزامینیشن سسٹم ہے یا ٹیچرز پڑھانے والے ہیں ان کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مہتاب صاحبہ، یہاں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اسکول آپ کے باڑے بنے ہوئے ہیں، گائیں بھینسیں اور گھوڑوں کے کام آ رہے ہیں، استبل بنے ہوئے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے اسکول کہاں بننا چاہیے اس کے بھی ایک پیرامیٹرز ہیں. آپ پی این ڈی میں جائیے، وہ آپ کو بتائیں گے اتنی پاپولیشن کے لیے پرائمری اسکول، اور اس کے بعد سیکنڈری اسکول اور کالج کتنے، اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ کہیں گے کہ جی جو اسکیمز دی جاتی ہیں، مجھے اسکول چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، چاہے وہاں اسکول کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. وہ زمین پہ ایک اسکول بن جاتا ہے تو وہ ان کی اوتاق کے طور پر یا جانوروں کے باڑے کے طور پر، یا بنے بنائے اسکول ورکبل نہیں ہے، فنکشنل نہیں ہے، وہاں پر بھی اسی طرح یہ جانور بندھے ہوئے ہوتے. تو جب سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، سب کچھ بتایا جا رہا ہے، تو کتنے لوگوں پر آپ دیکھیے کہ کوئی قدم اٹھا، ان کی کوئی پوچھ گچھ ہوئی، ان کو کوئی سزا ملی، کیا ہوا. تو جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کسی کی نہیں کرتے ہیں، کسی سے پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، تو یہ دنیا کا کاروبار تو اسی طرح چلتا رہے گا نا. تو پھر ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں، کاہے کی تعلیم. سابق سیکٹری محترمہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. مہتاب صاحبہ، آج تعلیم کے عالمی دن پر کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی میسج تو میں یہی دوں گی کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے. تعلیم کے علاوہ آپ کی کوئی کہیں بھی آپ نہیں سمجھیں کہ زندگی میں کوئی ترقی ہو سکتی ہے، اور بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور آپ اپنے بچے کو کسی جاہل کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں. تو اس لیے حکومت کو، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، ریسورسز ہیں، اختیار ہیں، وہ اس مستقبل کو داؤ پہ نہ لگائے، اور یہ سوچ لے کہ سب کچھ کرنا ہے. اس میں ایجوکیشن والے، تعلیم کے شعبے میں کوئی سیاست نہیں چلے گی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. بہت شکریہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور تعلیم جیسے اہم موضوع پر گفتگو کی. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کے آنے کا، بہت شکریہ. ناظرین اکرام، تعلیم کا شعبہ ہمارے ہاں انتہائی اہم شعبہ ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شکیل الدین کو آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. آئندہ نئے مہمان اور نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.